ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਲਰ ਹੀ ਆਉਣੇ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। हाँ क्या बात है। UAE यूएन की तरफ से आए हैं पैसे, लेकिन इतने से थे वो लग गए। एक जत्था रावी ले बड़े कश्तियां लेके साड़ी अपना वजीर वाला पंजाब सी ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਆਪ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। आवाम दी खबर ले रहे ने, देखो जरा। ਹਾਂਜੀ हाँ 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 ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 3 दरिया हैं और 2 में ऊंचा सैलाब है। ਨਹੀਂ ਤੀਜੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹਲੀਮ ਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ 1960 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ जी। ਹਲੀਮ ਖਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग और मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। सबसे पहले इस तवील गैर हाज़िरी पर माज़रत कबूल कीजिए। वजह थी गले की ख़राबी और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरी आवाज़ से भी। ख़ुदीन हज़रात, आज 1 सितंबर है। जो मन चले इस सितंबर को सितमगर कह रहे हैं वो कुछ अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात मुँह से निकली हुई बात सच साबित भी हो जाती है। और ख़ास तौर पर जब इसके इम्कानात इस कदर रोशन हों जितने कि इस सितंबर में महसूस हो रहे हैं, तो फिर मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दफ़ा का सितंबर तौबा 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 वाला हिसाब है, बल्कि बकौल हमारे कमेडियंस के तौबा का मकाम है। मुझे न जाने क्यों महसूस होता है कि 7-8 तारीख़ तक सरहदों पर अजीब व गरीब छेड़खानी शुरू हो जाएगी, और इस छेड़खानी के अंदरूनी और बैरूनी रेपरकशंस हैं। यानी जंग भी शुरू हो सकती है और शरीफों का हंसता बसता घर भी ख़राब हो सकता है। ये परेशान कुन सितंबर गुज़रने के बाद अगला महीना इससे भी 4 हाथ आगे है, और उसकी वजह है कि जो सिलसिला सितंबर में शुरू होगा वो अपनी उरूज पर यानी पीक पर अक्टूबर में पहुँचेगा। और अक्टूबर का ज़िक्र पाकिस्तानी मौरख़ीन को ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ों में नहीं करते। आप देख लीजिए, अक्टूबर 1947 में कश्मीर के अंदर फ़ौज कशी शुरू हुई। वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हम उन पर लगाते हैं, लेकिन वो सिलसिला जो अक्टूबर 47 में शुरू हुआ ताहाल जारी है। और उसकी वजह से इतना गंद मचा है, इतना गंद मचा है, सरहद के उस पार भी और इधर भी। यहाँ की सियासत और हुकूमत भी कश्मीर सेंट्रिक है, और उधर की सियासत और हुकूमत भी कश्मीर सेंट्रिक है। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई वाला हिसाब है। आज दिल तो चाह रहा था कुछ सियासी गुफ्तगू करते, जंग का माहौल बन रहा है तो 2-4 बातें उस हवाले से भी करते, लेकिन वो कल से ही गला कदरे बेहतर है। मेरा ख्याल है आज का व्लॉग बुनियादी तौर पे ये इसी तारीखी पर्सपेक्टिव में हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का तस्करा कर दें। नवंबर तो बाद की बात है, अक्टूबर में ही आप जानते हैं खान लियाकत अली खान को शहीद किया गया। अक्टूबर में ही पहले आइन को कत्ल किया गया, पहली मुंतखब असम्बली का काम भी तमाम किया गया। इसका डिस्क्रेडिट तारीख हमेशा अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा को देती रहेगी। सिकंदर मिर्ज़ा एक बड़ा अहम नाम है, इस तारीख़ गद्दारा के सरखेलों में से एक हुआ करता था। बड़ा दर्दनाक अंजाम था उसका, बल्कि इबरतनाक अंजाम था। वो जो कहते हैं ना कि तारीख़ में मेक और ब्रेक का एक पीरियड आता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी मेकिंग और ब्रेकिंग का साल तो है 1958, लेकिन अफसोस सद अफसोस के महीना फिर अक्टूबर है। 7 अक्टूबर सन 1958 को पहला आइन यानी 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म किया गया। इसी महीने में तारीख़ का पहला मार्शल लॉ भी लगाया गया। अयूब खान, जिसे इस राक्षस टोले का हमेशा हमेशा के लिए सरदार कहा जाएगा, सिकंदर मिर्ज़ा ने सर फिरोज़ खान नून की हुकूमत घर भेजी, ख़ुद सदर बन बैठा। उसे बहुत शौक़ था सदर बनने का, काफ़ी घटिया कैरेक्टर था हमारी तारीख़ का, लेकिन अयूब खान पुट्स एवरीबडी टू शेम। अयूब खान के सामने ये बहुत बेहतर इंसान लगता था। सिकंदर मिर्ज़ा की बात हो रही है। खैर, इसने अयूब खान को पहला मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर किया, और ज़रा चापलूसी मुलाहिज़ा कीजिए कि चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को मुल्क का वज़ीर आज़म भी बना दिया, सर फिरोज़ खान नून की जगह पर। यह बात है 24 अक्टूबर सन 1958 की। ठीक 3 दिन बाद, जस्ट 3 डेज, अयूब खान ने
اس کو چلتا کیا اور اس کی جگہ پر خود صدر بن گیا۔ سکندر مرزا جس کا ایک وقت میں طوطی بولا کرتا تھا، انتہائی بڑے لیول کا ویلن تھا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ آخری دنوں میں یہ اس ملک جس میں میں اس وقت بیٹھا ہوں، ایک ہوٹل میں معمولی ویٹر کے طور پہ کام کرتا رہا۔ وہ ویٹر نما مینیجر جو ہوتے ہیں، اور یہیں اس کی ڈیتھ واقع ہوئی۔ کوئی اس کی میت پاکستان لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی وہاں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایرانین گورنمنٹ نے رحم کھا کر اس کی میت کو ایران میں تدفین کی اجازت دی۔ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن یہ تو کرتے رہیں گے نا، اس طرح یاد تو کرتے رہیں گے نا ان کے۔ وہ کہتے ہیں نا، گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نہ رہا۔ یہ مجبوری ہے، تھوڑا تھوڑا کیتھارسس ہوتا رہتا ہے اس سے۔ پھر ذرا ماڈرن ٹائمز میں آ جائیے۔ اکتوبر 1999 پرویز مشرف نے مارشل لاء لگایا۔ مارشل لاء کی ایک بڑی بزدلانہ سی قسم تھی، اس میں اتنا جگرا نہیں تھا کہ کھل کے مارشل لاء ہی لگا دیتا۔ وہ چیف ایگزیکٹو بننے کا شوق تھا اسے، چیف ایگزیکٹو بن گیا۔ نواز شریف کو البتہ اس نے گھر بھیج دیا۔ یہ ایک ریلیف تھی، ایک بریدر تھا، لیکن بہرحال نواز شریف کو گھر بھیج کر بھی ہمیں کیا ملا؟ پرویز مشرف۔ اسی مہینے میں اس سے پہلے کے چند واقعات کو سکپ کرتے ہوئے ذرا اس کا تذکرہ کر دوں، کیونکہ یہ پرویز مشرف سے متعلق ہے۔ تقریباً 10 سال بعد اسی ملک میں ونس اگین اس نے اپنی ذاتی پارٹی کی بنیاد رکھی، آل پاکستان مسلم لیگ، اور اس کا خیال تھا کہ اس سے اتنے ووٹ ملیں گے، اتنے ووٹ کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، اور اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ اس کا انجام اگر آپ نے سننا ہو، میرے میں تو سکت نہیں کہ میں، اور وہ سکت اس لیے نہیں کہ ایستھیٹیکلی بعض چیزیں مجھ سے نہیں ہو سکتی، لیکن آپ اس موضوع پر سیبی کاظمی کا ایک بڑا لاجواب اور عبرتناک ولاگ ہے، وہ ضرور دیکھیں۔ آپ کو ریلز میں بھی اس کی گفتگو ملتی ہے جو اس نے پرویز مشرف کے آخری ایام کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا تھا۔ آپ کو پتہ چلے کہ جو شخص مکہ لہرا لہرا کے کہتا تھا کہ میں ڈرتا برتا نہیں ہوں، اور اسے بڑا ناز تھا بھٹو صاحب کی طرح اپنی سیٹ پہ، ایوب خان کی طرح، ضیاء الحق کی طرح، بڑے بڑوں کی طرح، فرعون کو بھی بڑا ناز تھا، تو اس کا آخری وقت اس قدر عبرتناک ہوا کہ اس کا شمار ان 4-5 افراد میں ہوتا ہے جنہیں تاریخی اعتبار سے ایک کیٹیگری ہے خواتین و حضرات، وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے کسی ایسی بدبودار بیماری میں مبتلا کیا کہ کئی گھر دور تک ان کے جسم سے اٹھنے والی بدبو محسوس کی جا سکتی تھی، ہم سائے وہ علاقہ چھوڑ جاتے تھے۔ ان میں ریکارڈڈ ہسٹری اگر دیکھیں تو ایک بڑا مشہور آدمی کرسٹوفر کولمبس تھا۔ یہ ننگے آدمیت، ویسے تو بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے کہ جی امریکہ اس نے ڈسکور کیا تھا، بہت ہی گھٹیا انسان تھا، لیکن بہتر یہ کہ تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں پڑھیں ضرور کہ اس نے کس انداز سے انسانیت سوزی کی۔ میں ایک چیز سکپ کر گیا ہوں کہ اکتوبر ہی کے مہینے میں غلام محمد، ایک اور بہت بڑا ویلن، ایک ایسا کیریکٹر جسے کبھی اچھے لفظوں سے یاد نہیں رکھا جائے گا، اس کیریکٹر کے بارے میں بھی بڑی بحث ہوا کرتی تھی نیشن ڈیز میں۔ نوائے وقت میں میرے اساتذہ میں سے ایک مرحوم انور کدوائی، اللہ غری کے رحمت کرے، وہ اوپر تشریف لے آیا کرتے تھے یا مجھے انٹرکام پہ کہہ کے طلب کر لیتے تھے، میں نیچے جا کے بیٹھ کے ان سے بہت کچھ سیکھا کرتا تھا، بڑی گپیں لگاتا تھا۔ تو اس موضوع پر طویل دورانیے کی بحث ہوا کرتی تھی، لیکن کبھی وہ مجھے کنونس نہیں کر سکے کہ غلام محمد میں کوئی رتی بھر بھی کوئی انسانیت کی بھی چھوٹی موٹی رمق تھی۔ ایٹ لیسٹ آئی واز نیور کنونسڈ، اور ابھی بہت سوں کو اس کی شخصیت کے ڈھکے ہوئے پہلوؤں کا نہیں پتہ۔ آئی ڈونٹ مین وہ جن کا تذکرہ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں کر رکھا ہے، وہ اس کا پرسنل معاملہ تھا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن پرسنل کا یہ مطلب نہیں کہ یحییٰ خان بھی کل کو یہ کہے کہ بھی یہ جو میں کرتا رہا ہوں یہ بھی میرا پرسنل معاملہ تھا۔ نو سر نو، وہ پرسنل نہیں تھا، وہ نیشنل لیول کا ڈیزاسٹر تھا جو روزانہ آپ کیا کرتے تھے۔ میری مراد سونے کی ان اینٹوں سے ہے جن کا تذکرہ بڑے بڑوں نے اپنی بڑی کتابوں میں کیا ہے، جو ایک مشہور پائلٹ حیدرآباد دکن سے لایا کرتا تھا صرف اور صرف موصوف کے لیے، کیونکہ آپس میں ان کا کوئی معاملہ تھا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ خیر، اب
یہ سونے کی اینٹوں کا تذکرہ کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں۔ اس کا ڈائریکٹ تعلق بنتا ہے مسئلہ کشمیر کے ساتھ۔ کسی دن اللہ نے توفیق دی تو اس کو یاد کریں گے اس پیرائے میں بھی۔ سردار ابراہیم سابق صدر آزاد کشمیر، ان کی کتاب میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ حیدرآباد، دکن اور کشمیر یہ دو ریاستیں تھیں، جب ہمارے پاس چوائس آیا تو کیوں انکار کیا گیا؟ جی ہمیں حیدرآباد کا کلیم ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اتنی بڑی ریاست، اتنی شاندار ریاست، وہ ہم آپ سے لے لیں، اور کشمیر جو چند پہاڑیاں ہیں وہ لے لیں۔ حالانکہ یہ کنٹیگوس تھی ہمارے ساتھ، وہ اگر ہم لے بھی لیتے تو حشر وہ ہوتا جو ہم نے ایسٹ پاکستان کا کیا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں، جن میں سے سونے کی یہ اینٹیں بھی تھیں۔ اس پر کبھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور شکیل صاحب کو میں لائن پہ لوں گا۔ شکیل صاحب نے سٹڈی کر رکھا ہے اس پہ، شکیل صاحب ہمارے کسوٹی والے۔ خیر، بات ہو رہی تھی غلام محمد کی کہ اس نے پہلی منتخب اسمبلی کو گھر بھیجا، اور جسٹس منیر نامی ایک شخص نے، یہ بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے کہ اس نے ہماری جوڈیشری میں بے ضمیری کی پہلی اینٹ رکھی۔ اور کمال دیکھیے اس اینٹ کا، مجھے لگتا ہے وہ سونے کی اینٹ تھی جس کا تذکرہ ہو رہا تھا، کہ اس پر استوار کی گئی بے ضمیری کی بنیاد آج بھی قائم ہے۔ اس کے اثرات آپ کو دور دور تک نظر آتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں سارے جج ایسے نہیں تھے، بڑے بڑے لاجواب بھی تھے، بڑے بڑے شاندار بھی تھے۔ جسٹس کیانی کا تذکرہ میں ہمیشہ کرتا ہوں، کارنیلیس کا تذکرہ تو میں سلیوٹ کے ساتھ کرتا ہوں، بھگوان داس بڑے لاجواب تھے، دراب پٹیل بڑے لاجواب تھے۔ لیکن دیکھیے افسوس اور شرم کا مقام کہ یہ صرف 5 7 10 لوگ، حالانکہ سینکڑوں ہونے چاہیے تھے ہماری فنگر ٹپس پہ، نہیں ہے۔ دوسری طرف سے میں بے شمار گنوا دوں گا آپ کے، لیکن میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا جس کا آپ سننا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ بہت کچھ سننا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے میرا خیال ہے شہباز گل ہی کافی ہے۔ مجھے تھوڑا سا پھر پیچھے جانا پڑے گا۔ اکتوبر 1979 میں ضیاء الحق نے غیر معینہ طور پر انتخابات ملتوی کیے، اور پھر وہ کئی سال ہمارے کندھوں وغیرہ پر سوار رہا، if you know what I mean۔ خواتین و حضرات، 24 اکتوبر سن 1990 کے عام انتخابات میں پہلا سیاسی پٹوار خانہ کھولا گیا، جس کے چنگل میں ہمارا سیاسی نظام آج بھی پھنسا ہوا ہے۔ یہ جو فارم 45 اور 47 والا سلسلہ ہے، یہ اسی طرح چل رہا ہے، اور یہ تب سے جاری و ساری ہے۔ ان انتخابات میں پہلی مرتبہ ماڈرن بنیادوں پر ایجنسیوں نے رخنہ اندازی کر کے، چھیڑخانی کر کے الیکشنز کو ٹیمپر کیا، ریزلٹس کو ٹیمپر کیا، اور نتیجتاً نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اکتوبر ہی کا مہینہ تھا سن 2005 جب اس ملک کی تاریخ کا بدترین زلزلہ بھی آیا، اور اس کے بارے میں میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں اس کی تباہ کاریاں۔ بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کے لیے جو پہلا بام پھینکا گیا، 18 اکتوبر سن 2007 کو یہ سانحہ پیش آیا، اور اسے آج بھی تاریخ میں سانحہ کارساز کہا جاتا ہے۔ 180 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں ان جیالوں کی جو بی بی کے ٹرک کے گرد ایک حصار کی شکل میں 24/7 موجود رہتے تھے۔ 500 افراد زخمی ہوئے، اور کیسی کیسی دلدوز یادیں اس ٹریجک واقعے کے ساتھ منسلک ہوں گی۔ دیکھیں، یہ تقریباً 1000 گھرانے ہیں جو اس سے افیکٹ ہوئے ہوں گے۔ ہمارے بہت سے دوستوں کے انتہائی قریبی دوست، بھائی، بیٹے، وہ اس سانحے میں کام آئے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے سروں پہ بی بی کا قتل سوار تھا، یہ عقدہ کھلا کہ یہ ٹرک تو بام پروف ہے، یہ تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے سوچا پھر ایسی کیا بات ہے، اگر یہ ضلالت کرنی ہے ہم نے تو اس کے اور 20 طریقے ہیں۔ پھر چند ماہ بعد بے نظیر بھٹو کی خون میں لتھڑی ہوئی لاش چشم فلک نے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں دیکھی۔ اب آ جائیے موجودہ صورتحال کی طرف، جلدی سے چائنا کا جائزہ لے لیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ایک بڑی اہم کانفرنس شنگھائی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ جو قابل ذکر بات ہے وہ ہے چائنا اور بھارت کا لاجواب رومانس، پیار کی وہ پینگیں چڑھائی جا رہی ہیں
کہ الامان الحفیظ. آج تک اس طرح کی محبت، دوستی، بھائی چارہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا. چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے جن الفاظ میں چائنا بھارت دوستی کا تذکرہ کیا، بھارت کے ساتھ اپنے معاملات کا، اپنے مستقبل کا اظہار کیا، وہ فقید المثال ہے. ایک ایک لفظ، اور میرا مخاطب اس وقت خصوصی طور پر اہل نظر ہیں جو اگر زیادہ غور نہیں کر سکے تو میری ان سے گزارش ہوگی ایک مرتبہ پھر صدر کی سپیچ، ان کے ٹویٹس، ان کے بیانات ضرور دیکھیں کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے بھارت کی مداح میں، مودی کی موجودگی میں جو باتیں کی، کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا مخاطب کوئی اور ہے؟ الفاظ سے تو یوں لگتا ہے کہ یہ نریندر مودی کا بیان ہونا چاہیے تھا، یعنی میں بیان ہوں کسی اور کا، مجھے داغتا کوئی اور ہے. یہ صدر شی نے دراصل مخاطب کسی اور کو کیا ہے، کسی اور کو یہ بتانے کے لیے کہ ہور چوپو. اور یہ انتہائی الارمنگ سچویشن ہے جو اس بیان، اس دوستی اور اس محبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہے. ایک چھوٹی سی مثال، میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں باڈی لینگویج بہت میٹر کرتی ہے. آفیشیلی ریلیزڈ پکچرز دیکھنے والی ہوتی ہیں، وہ آپ کو بہت کچھ بیان کرتی ہیں. یہ دو تصویریں میں اسکرین پہ پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا دیکھیے کہ ہمارا لیڈر چائنیز پریزیڈنٹ سے کیسے مل رہا ہے اور انڈین پرائم منسٹر کی صورت احوال کیا ہے. یہ ہمارے والا مانگت جو شیروانی پہن کر انتہائی کلمزی لگتا ہے، کم از کم شیروانی نہ پہننے دیں اسے، خاص طور پر جب ایسی جگہوں پہ جانا ہو. وہ سوٹ شوٹ پہن لیتا ہے، چلو ٹھیک ہے. اول تو سفاری میں جائے ہیٹ پہن کے کہ جی میں سیدھا سیلاب سے آ رہا ہوں، کیونکہ اس کے فوراً بعد اس نے اپنی دکان کھولنی ہوگی. وہ لگ رہا تھا تاریخ بھگتنے آیا ہے. جبکہ مودی کو دیکھو، جیسے نانو گھر گیا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور منظر، اس کے اوپر میں ویڈیو کی گزارش کروں گا ایڈیٹرز کو کہ وہ چاہے ونڈو میں لگائیں لیکن لگائیں ضرور، کہ جیسے کوئی مرا جا رہا ہو کسی سے ملنے کے لیے. پوٹن پاس سے گزرا، پہلے تو حریص نظروں سے، بلکہ بقول کمیڈینز کے ترسی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے پاکستانی پرائم منسٹر، اور ہم جیسے شرم سے پانی پانی ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن پٹوار خانے میں سکون ہے، راوی چین ہی چین لکھتا ہے. پھر لپکے ہیں موصوف اس کی طرف، اور کسی نہ کسی طرح غالباً بغل سے ہاتھ نکال کر اس سے ہاتھ ملانے یا شاید انگلیاں ٹچ کرنے کی عظیم سعادت حاصل کر بیٹھے. اور میرا خیال ہے اس کا تذکرہ یہ اپنی خود نوشت میں بھی کریں گے کہ میں نے کیا فیل کیا تھا پوتن کے ساتھ ہاتھ ملانا، کیونکہ ایک طویل عرصہ ہو گیا انہوں نے آخری ہاتھ کسی افریقی سربراہ کے ساتھ ملایا ہوگا. پھر سیلاب کی شدید بدحالی دیکھیں تو عین بیچوں بیچ آپ کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جنگ کے بادل بھی منڈلاتے بلکہ امڈ آتے نظر آئیں گے. کوئی بعید نہیں کہ سیلاب کی خواری ابھی جاری ہو اور ادھر طبلِ جنگ بج جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو کم از کم ہمیں پریمپٹ کرنا چاہیے کہ ہم کریں گے کیا. یہ تو جو کریں گے سو کریں گے، کیونکہ سمجھدار ہیں، انہیں پتہ ہے. شہباز شریف کو بھی اسائنمنٹ دے دی گئی ہوگی کہ چلو بھئی سیلاب آ گیا، ہاتھ میں کٹورا پکڑو اور نکلو کام پہ. عوام سے میری گزارش ہوگی کہ بہتر ہے کہ آپ فوڈ سٹاک کر لیں، خشک فوڈ ضرور سٹاک کر لیں، یہ آپ کے کام آئے گا، سیلاب کے لیے بھی اور جنگ کے لیے بھی. ہو سکتا ہے جنگ نہ ہو، جنگ مؤخر ہو جائے، جنگ ملتوی ہو جائے، جنگ کینسل ہو جائے، تو کیا یہ جو آپ تھوڑی بہت خریداری کریں گے جو بمشکل 3-4 ماہ کا راشن ہوگا، تو کیا یہ ضائع ہو جائے گا؟ یہ آپ ہی کے کام آئے گا. کوئی چوری نہیں کرنے لگا. چوری کرنے کے لیے آپ کے بجٹ پڑے ہیں، بہت سارا پیسہ پڑا ہے، آپ کی معدنیات پڑی ہیں، آپ کے ریسورسز پڑے ہیں، آپ کی لینڈ پڑی ہے، ایسی ایسی قیمتی لینڈ، اور گریبرز کی بھرمار ہے. گریبر سے یاد آیا، چلتے چلتے ویسے تو میں نے علیم خان کا تذکرہ نہیں کرنا تھا، کیونکہ اس بیچارے کی مٹی جو پلید ہوئی ہے، جو دریائے راوی نے کی ہے، یہ محسوس ہوتا. پھر وہی مصرع یاد آتا ہے میر کا کہ جس کو چاہے خدا خراب کرے. میں نے تذکرہ کرنا تھا مریم نواز کا بھی کہ کس کس طرح سے ترلے منتیں کر کے ہر راشن کے تھیلے پر اس کی تصویر چسپاں کرنے کے لیے منت بھی کی جاتی ہے، حکم بھی دیا جاتا ہے، آنکھیں بھی دکھائی جاتی ہیں. کون لوگ ہو تم، کہاں جانا چاہتے ہو؟
تمہیں اتنا سا بھی اندازہ ہے کہ مورخ تمہیں کن لفظوں میں یاد کرے گا؟ تاریخ تمہارا تذکرہ کیسے کرے گی؟ اور یہ تاریخ وہ نہیں ہے جو تمہارے جانے کے 50 سال بعد لکھی گئی، یہ ابھی لکھی جانے والی ہے۔ اصل میں تم نمنس کا شکار ہو، پوری طرح سے نم ہو چکے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارا انجام تاریخ میں کیا ہے اور جغرافیے میں کیا۔ علیم خان کے بارے میں جیسا میں نے پہلے ذکر کیا خواتین و حضرات کہ میں چاہوں بھی تو کچھ مزید نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سوشل میڈیا نے بہت کچھ کر دیا، دریائے راوی نے رہی صحیح کسر نکال دی ہے۔ یعنی اتنا بڑا میڈیا ہاؤس رکھنے کے باوجود یار آپ اپنی عزت نہیں بچا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے خان صاحب یہ من جانب اللہ ہے، اس کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے، آپ چاہیں بھی تو بند نہیں باندھ سکتے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ انٹل دین اللہ حافظ الناس۔